लंदन में मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कोई मजमा नहीं होता आगे, तो बस चंद लोग जो आपके कंटेनर के आगे पीछे होते हैं वो होते हैं, घंटे बाद वो खत्म हो जाती। तो आज सुना है कि गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा। तो गुजरांवाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अक्ल और शऊर रखते हैं, बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरांवाला के शहरियों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो घंटा घर है उनका वहाँ पर, उस पर ज़रा जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी ज़रा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरांवाला में फिर रहा है। और आप ये देखें कि जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, सफाकी से बोले, चालाकी से बोले, और वो इस किस्म के झूठ थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जो एक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात थे उसको, पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को उसने दाव पे लगा दिया उन झूठों ने। और इतने बड़े बड़े संगीन वो झूठ थे कि उनके उसका सच बताने के लिए जो DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा। ये जो DGIS आए हैं इनके बारे में ये मशहूर है कि ये वो जो एक ग्लैमर ग्लिट्स तवज्जो से दूर रहते हैं और अपनी तस्वीर भी या अपनी वीडियो भी आने नहीं देते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स को जब कौम के सामने आके सच बताना पड़ा तो आपको उससे हालात की संगीनी का इदराक होगा कि कितने झूठ इसने बोले हैं, जिससे वो जो एक ग्लैमर ग्लिट्स तवज्जो से दूर रहते हैं और अपनी तस्वीर भी या अपनी वीडियो भी आने नहीं देते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स को जब कौम के सामने आके सच बताना पड़ा तो आपको उससे हालात की संगीनी का इदराक होगा कि कितने झूठ इसने बोले हैं, जिससे कौम को नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। और फिर आप ये देखें कि जिनको ये कहता रहा कि मैं रात के अंधेरे में जिनके पांव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। और फिर जो मुलाकात इसने प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में की, उस मुलाकात का इसने कौम को नहीं बताया। कौम को ये दर्स देता रहा कि ये उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके होता है। और वो DGIS आके रिवील करते हैं, खबरें तो फैली हुई थी, लोगों को पता था इनकी मुलाकात हुई है, और लोगों को ये कोई और झांसे देता रहा, रात को छुप छुप के मिलता रहा। वो तो फिर भांडा तो फूट गया, इसने तो फिर भी आवाम को सच नहीं बताया। ना इसने अपनी पार्टी को सच बताया, ना इसने अपनी पार्टी के मेंबर्स को सच बताया। वो तो जब कौम के सामने सच आ गया तो इसके पास तो उन वो जो सच है उनका कोई जवाब नहीं है। कौम इतनी देर से इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इल्जामात इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो संगीन हकायक बताए गए हैं, उसका कोई जवाब आएगा। लेकिन जवाब नदारद, उसकी वजह ये कि जवाब है नहीं। सारा जोर इसीलिए रखा हुआ है गाली गलोच के ऊपर। ओए फला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम पे 10 अरब का हर्जाने का दावा करूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका जाती नौकर है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, और जब तक वो आपकी जो जराइम है उसको सामने नहीं लाया, उससे अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नहीं था। और आज जब उसने हकायक, उसने कोई कहानियां नहीं गढ़ी तुम्हारी तरह, कोई इकामा पर नाअहली नहीं हुई। आज उसने हकायक कौम के सामने रखे हैं कि तुमने ये चोरी की है, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तुमने तोशा खाना का माल लूटा है। वो उसने कौम के सामने रखा। तुम कहते हो मैं 10 अरब का हर्जाना करूंगा। किस चीज का हर्जाना करोगे? हर्जाना करोगे वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने सच्चाई लिखी है, उसने हकायक लिखे हैं, उसने सबूत दिए हैं उसके। और कहता है कि उससे 10 अरब रुपया लेकर हर्जाना मैं शौकत खानम को दे दूंगा। ये नहीं बताया कि जब मैं 10 अरब का हर्जाना लेके शौकत खानम को दे दूंगा तो उसके बाद वही हर्जाना मैं शौकत खानम से लेकर अपनी जेब में डाल, क्योंकि आप यही करते आए। और फिर आप ये इतनी संगीन नौयत की बात, एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी लीडर कहता है, मैं उसको नहीं लीडर मानती, मैं उसको जमहूरी शख्स भी नहीं मानती, मैं उसको सियासतदान भी नहीं मानती। वो एक फॉरेन फंडेड फितना है, एक इंतशार के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और इसके लिए पैसे दिए गए। तो वो शख्स जब
جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کرنے والا کیا بات کر حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں, آپ مجھے گھر نہ بھیجیں, بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں, اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو, اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے, اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی, یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے, تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں, بہت بڑے حقائق ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم, اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں, ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے, اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی, آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پاناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا, کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے, کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے, ہم سے اٹھا نہیں جاتا, اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے, اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں, یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے, اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, پروف چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جو ارریفیوٹیبل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر, آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرا آپ تھے, کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں, پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو, اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے, ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, آپ نے کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے, جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کی.
آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ میں تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے, نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا, جو جال آپ نے بنا تھا, وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑو آ کے, وہاں سے میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں, جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے, تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں. تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں. جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو. یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح گھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں, جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے, کچھ PMLN سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا جس کی
جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ جو بیت المال جس کو کہتے ہیں جو قوم کی امانت ہے وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے. اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فورن فنڈنگ کیس ہے جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, تو جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا. کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی. اور آپ اس کی جرت دیکھیں, تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا. تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے. اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی, اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے. تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا. آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے. آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے ہیں. الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا, کوئی آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں. اور آپ کی اے بی سی غلط تو سیاست کی ہوگی. وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹس تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے, تبھی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے. جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی. پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے, پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے, اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے بلکہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے, اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں. مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے, وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے. وہ کسی اصلاح کے لیے تھی, کسی ایشو پہ بیس تھی, کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی, کسی جمہوری اصول کے تحت تھی. اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے, نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے, نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو, میری بیساکھیاں بن جاؤ, میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ, اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا, ورنہ میں میر جعفر کہوں گا, میں میر صادق کہوں گا, میں جانور کہوں گا. دیکھیں تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے, تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دی اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں, آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں. کل آپ نے یہ مجھے ذاتی طور پہ بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا بلکہ گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوتا ہوا ایک بیان دی. آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ, آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا, وہ آپ کا ذاتی گرائپ ہے ہوگا, لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پہ بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی.
آپ نے کہا کہ یہ چوکی تنخواہ کا تانا دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے. میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں، کس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی مٹی کی، اپنے وطن کی، اپنی زمین کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تضحیق آمیز لہجے میں آپ نے تنخواہ کا تانا دیا، حقارت سے وہ نام دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے. ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، تو یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی. میں سوچتی ہوں کہ جو سپاہی کھڑے ہوتے ہوں گے بارڈرز کے اوپر، ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراں گزری ہو. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں، بنی والا کے محافظ نہیں. وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں. وہ ملک کے محافظ ہیں، وہ آپ کی ڈکیتیوں، چوروں اور چوریوں کے محافظ نہیں. اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائی کہ مجھے تو علم نہیں تھا 25 مئی کے احکامات کا، جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئیں. اتنا بلیٹنٹ آپ نے جھوٹ قوم کے سامنے بولا، کیونکہ ابھی 25 مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں، جو فوٹیج ہے، جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر، اس میں آپ نے 25 مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ، جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہونے. تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھا ہوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا، تو لوگوں کو 25 مئی کو آپ کا وہ جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ وہ چیز بھول گئے تھے؟ آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ. اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، افسوس مجھے صرف اس بات پہ، میں آپ سے سچ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی. آپ کی پرورش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے، آپ کی سیاسی پرورش جھوٹوں میں ہوئی ہے. آپ جھوٹ نہ بولے تو آپ ایک دن کسی سیاسی میدان میں ٹک نہیں سکتے. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے اور نہ مجھے اس پہ کوئی حیرانگی ہے، کیونکہ آپ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس جھوٹ کی کوئی پکڑ نہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کیا عمران خان کو خبر نہ ملی ہو، تو آپ نے، اب عدالت نے یہ کہہ دیا تھا تو عمران خان کوئی پاگل تھا وہ یہ کہتا کہ جی نہیں مجھے خبر مل گئی. اتنا سچ بولنے کا حوصلہ تو آپ میں ہے نہیں. بات یہ ہے کہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اگر انہوں نے ابھی تک اس جھوٹ کا نوٹس نہیں لیا. اور اگر اس طرح کے جھوٹوں کا، اس قسم کے لغو باتوں کا، اس طرح کے پروپیگینڈے کا، اس قسم کی سازشوں کا، اس قسم کے فتنے کا نوٹس عدالت نہیں لے گی تو اس طرح کے کیریکٹرز، اس طرح کے کردار، اس طرح کے گھنونے کردار جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہیں گے. نہ پھر جھوٹ کی گرفت ہوگی اور جرائم پیشہ افراد پھر پاکستان کے لیڈرز بننا شروع ہو جائیں گے. جی میڈم، اس وقت سوچا گیا کہ یہ جو باتیں آپ کے ساتھ بتائی ان کے تانے بانے ملتے ہیں 2016 سے جو لنڈن پلان بنا تھا جس میں جنرل ظہیر الاسلام اور باقی لوگ حاضر سروس بی بی آئی ایس تھے، عمران خان تھے، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب تھے، پھر شجاعت صاحب تھے اور یہاں کے لڑکی کے بھی لوگ تھے. چند قدم فاصلے پہ انہوں نے یہ جو ملاقاتیں کی جس کے گواہ ہمارے بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک لانگ ٹرم پلان بنا کے آپ کی حکومت کو ہٹایا گیا. جنرل اس وقت حاضر سروس تھے اور وہ اس وقت وہ وردی میں تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پلان کیا گیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ سب کچھ آج تک جو سیاسی سرمایہ اور دوسری نقصانہ پڑی اور جو لوگ اس سازش میں ملوث تھے، آپ کھل کے تو بات آ رہی ہے اب سامنے،
क्या आप समझते हैं तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जो चाहे वो अदलिया से वो लोग थे, साहब का नाम भी आता है, और जो एक प्लान किया गया था उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, MLN का क्या मौक़िफ़ है, जो ताकि आइंदा इस किस्म की साजिश का रास्ता रोका जाए और इदारे ने भी कह दिया कि बात। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इदारे ने कह दिया कि वो न्यूट्रल है, यही उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यही उनका आईनी किरदार है। खुशाइंद है कि अगर वो उन्होंने ये फैसला किया है और वो इस पे कायम है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखें, बात ये है कि आपने बात की कि क्या उनकी सजा होगी, क्या उनका नाम लिया जाएगा, या क्या उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ साकिब निसार की मिसाल दूंगी। साकिब निसार ने किसी का मोहरा बन के उसने जो इंसाफ था उसका कत्ल किया। उसने एक बेगुनाह को न सिर्फ ये कि इकामा पर निकाला, बल्कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, और वहां पर इक्तफा नहीं किया, वो उन्होंने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दिया। हर 3-4 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को एक नई सजा सुनाई जाती थी। आज कहाँ है वो साकिब निसार? आज वो किसी समाजी महफिल में जाने के काबिल भी नहीं। वो जहां जाते हैं छुपते फिरते हैं लोगों से। वो ये जो अमाल होते हैं ना इंसान के, जो गुनाह होते हैं, जो जराइम होते हैं, ये इंसान का पीछा करते हैं। भले कोई उसका बदला ले या ना ले, वो उसका पीछा करते हैं और करते रहेंगे। सच को, हकायक को एक ना एक दिन कौम के सामने आना है। इमरान खान जो साजिश का ताना बाना बुन के यहाँ तक पहुंचा था, उसकी भी आज पूरी की पूरी हकीकत कौम के ऊपर वाजे होगी, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आया। आप ये देखें कि जो भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, वो इक्तदार में था तो नाकाम था। पाकिस्तान में सवाए नाकामी के हर तरफ और कोई चीज नहीं थी। अब वो इक्तदार से बाहर है, किसी के कहने पे वो जो भी करता है, उसको अभी तक सब उसके जो स्टेप्स हैं, जो अभी तक उसके सारे काम हैं, वो सारे फेलियर। उसने जो, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इलेक्शन लेने की कोशिश की, अब ये तकर्री के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनी। वो किस्सा पारीना है, वो माजी का किस्सा है। तो उसकी जो पूरी साजिश की दास्तान है ना, वो कौम के सामने। और अगर कोई ये समझता है कि वो चुप करके पतली गली से साजिश करके जुर्म करके निकल जाएगा और वो कभी कौम के सामने नहीं आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ शख्स को। इसके बाद मियां साहब का भी ट्वीट था कि तादाद जो मर्जी कर लेता हूँ, आज आप उस नया नाम दे दिया लॉन्ग मार्च को पार्ट टाइम मार्च। अगर तादाद बढ़ती है इस्लामाबाद जाके, PMLN का ये हकीक फैसला है कि इमरान खान से किसी किस्म की बात नहीं होती है इस वक्त। देखिए, इसमें दो चीजें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मियां साहब ने कहा कि भले 2000 लोग हों या 20,000 लोग हों या ये 2 लाख लोग भी लेके आ जाए, जत्थों की बात नहीं सुनी जाएगी। इनका एजेंडा कौमी नहीं है, इनका एजेंडा जमहूरी नहीं है। तो जब जिस शख्स का, और जो इनकी जो अभी आप बातें सुन रहे हैं कि असलहा प्लान करके लेके आ रहे हैं और खून, और खुद उसने कहा कि खूनी इनकलाब से आपने करना है, या सीधी तरह मेरी बात, जो शख्स मतलब जमहूरी शख्स का खूनी इनकलाब से क्या ताल्लुक, ये बताएं मुझे। जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। तो ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं। पूरी दुनिया में जो अब देखा करते हैं ये बयानी में आप हमारी क्या और दूसरा जो जमहूरी तो आपको जो भी पाकिस्तान की ताकतें हैं उन्हें। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और बात यह है कि आज एस्टैब्लिशमेंट ने जो फैसला किया कि वो अपने आईनी किरदार तक महदूद हो जाएंगे और सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो इसका बीड़ा किसने उठाया? आज किसके बयानिए को कामयाबी मिली? आज नवाज शरीफ के बयानिए को कामयाबी मिली है
جو یہ کہتے تھے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور وہی ہوا. جب سیاست میں انٹرفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھڑام سے منہ کے بل نیچے گر گئے. پھر یہی ہوتا ہے نا. تو یہ نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں 2018 میں بلکہ عمران کے 4 سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دی ہے. اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے, آئینی طریقے سے ہوئی ہے, اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح ہیں. اور یہ شخص, اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاٹنا لکھا ہے. ایک سیکنڈ آپ فرمائیں. جی بہت شکریہ. سوال تو یہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نیاز جو ہے وہ رات کے لیے چاہے وہ مارشل لانا چاہتے ہیں, ایٹم کرانا چاہتے ہیں, یا لاشوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں. اب یہ بڑی بات نہیں رہی پاکستان کی سیاست سے یا عمران خان کی جانب سے یا طریقے انصاف کی جانب سے میڈیا میں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں اور کرائے کے جو لوگ ہیں, جیسا کہ لوگوں کو بندوقوں کے لیے اور بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اس پر کیا پی ٹی ایم نے یا جو حکومت ہے اس میں مشاورت بھی حکومت کی اور اداروں کی آپس میں مشاورت بھی کہ اس اگر مصنوعی انقلاب کو کلی انقلاب سے کہا جا رہا ہے, اگر یہ بڑھتا ہے اپنی اپنی شکل کی طرف, تو اس کا پھر رکاؤ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا, اس قسم کی سازشوں کو روکنا, اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے. جو فرائض انٹیریئر منسٹری کے حکومت کے ہیں وہ ضرور پورے کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب, جن کو یہ حکیم کہتے ہیں, حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا پورا بندوبست کیا ہے, لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے, اسلام آباد کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جوڈیشری پہ. اور جوڈیشری میں, سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے. ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنٹس نہ پیدا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی, کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو, اس کا کلا کما ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. دو سوال ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے, اگر آپ وہ یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے, اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف. عمران خان صاحب بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آصف الزرداری اور نواز شریف یہ دو پارٹی سے بھی اس سے پہلے بہت سارے میڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکٹیویٹیز کی کے بعد ان کہا کہ پولیس کی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایسی طاقت تھی کہ پورا ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ فالس کیس. اب اس میں پتر آپ نے چند پہلے ذکر کیا تھا کہ فوج کا بھی آپ نے ذکر. اب کیا سمجھتی ہے کہ لوگوں نے ایکٹیویٹی اور اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جج نے کہا تھا کہ وہ آئیں ان کے پاس اور پناہ کے انصاف دیں. اب یہ سمجھتی ہے کہ جو سارے لوگ اس پورے پروسیس میں شامل تھے اس کا عمران خان کے ووٹ کریں, کیا ان کے اکاؤنٹ. دیکھیں صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی, یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس کھوسا نے جب عمران خان اپنا کوئی لانگ مارچ تب بھی کوئی اناؤنس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب, اس کو لاک ڈاؤن کا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا, عمران کے منہ سے نکل ہے تو یہاں سے خالی نا, اس کے منہ سے نکل گیا کہ کسی انٹرویو میں, آئی تھنک ARY کو انٹرویو یہ دے رہے تھے, ارشد شریف صاحب کو دے رہے تھے, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کھوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھر رہے, میرے پاس لے کے آؤ, میں کرتا ہوں. تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں, ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں. اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, پاکستان میں تباہی آنا شروع ہو گئی. آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز, آپ تب کے اٹھا لیں 2017 تک کے, اور آج کے آپ اٹھا لیں. پاکستان نوز ڈائیو کیا نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد. پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نیچے گئے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو جرم ہے نا, یہ نواز جو اس پاناما بینچ نے کیا ہے, وہ صرف نواز شریف صاحب کی نااہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک محدود نہیں. پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے, اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے پاکستان کا, اس کو بریک نہیں لگی. وہ ذمہ دار. اور آپ کا کیا خیال ہے, جس نے اتنا بڑا جرم کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ جی, پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو میں جن لوگوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسترد کیا ہے, عوام نے مسترد کیا ہے, ضمنی الیکشن میں وہ اپنی 2 سیٹیں جیت ہار گئے, ان کی بہتری کے لیے حکومتی کارکردگی پر کوئی آپ نے بات نہیں کی, کیا یہ عوام کی سرگرمی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ایک منٹ دیکھیں, حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں, ڈالر کو بھی بریک, نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر 25-26 روپے پیچھے گیا. یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی. مہنگائی کو بریک لگی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ادھر ادھر سے جو بلاکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں, پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے ایک تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا, یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا, یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا, حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی ہوئی. آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے, ملک کی خاطر گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتری کچھ ہو کے آئے گی اس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے, مسلم لیگ نون کے تمام ملکوں کے ساتھ, جس میں عمران خان کی ناعاقبت اندیشی اور اسٹوپڈیٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ, ان کو دشمنوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا تھا, تو آج ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چند ماہ میں مسلم لیگ نون کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی, تھوڑا سا اور وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے گی. نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ, ان کو فری بجلی ملے. اب ہم اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں. ضمنی سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ عمران خان کا ثابت ہو چکا ہے, اور کسی بھی کیس میں جو انہوں نے کہا تھا سب غلط ثابت ہوا ہے, عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کو ان مقدمات میں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں سلیکٹ کہا جاتا ہے, تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہمیں دیے جا رہے, ہم حکومت نہیں مانگ رہے, ہم الیکشن مانگ رہے ہیں. اچھا, غصہ نہ کریے. بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. جتنی پھرتیاں اور جتنی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں, جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی, اس کے لیے JIT بنائی, سب کچھ کیا. تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے, جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں, یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو, ایک ڈاکو کو, اس ملک کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے. میڈم, چور اور ڈاکو سے آگے بڑھنا چلیں گے, حالات میں مرڈر ہوا ہے کینیا, اور جو اس کے پیچھے عوامل آ رہے ہیں, اور کہا گیا عمران خان صاحب نے کیا, تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ باہر کریں. دوسرا جو ریڈ الرٹ تھا وہ بھی اب جعلی اور فرمائشی ثابت ہو رہا ہے. ارشد شریف صاحب کی جو موت جن حالات میں, جن کا وزیر قانون نے بھی کہا کہ ان کے تانے بانے جناب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں, ان کا نام آ رہا ہے. تو یہ ایک چوری ڈکیتی سے آگے بھارتی پاکستانی سیاست میں ڈفرنٹ ایلیمنٹ اب آ گئے. اس پہ آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, یا آپ کے پرسنل کیا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے, یا دیکھیں اس پہ بڑا سطح نہیں کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھکا دیا گیا ہے کنٹینر سے, اس کے ساتھ بھی رپورٹرز کہہ رہے ہیں دھکا دیا گیا, اور جن حالات میں اس کے پاون سے سائن کروائے گئے ہیں کھانے میں بیٹھ کے, ان دونوں چیزوں پہ قائم ساتھی اس پہ کافی
بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. ارشد شریف صاحب کا قتل بڑے وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے، لیکن اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا، اور میں نے سنا ان کے بچے بھی کچھ کی میں نے تصاویر دیکھی، تکلیف ہوئی دل کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ARY کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب، جب ان سے سوال پوچھے گئے، جب سوال اٹھے میں کسی پر، کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اس پہ کمیشن بن گیا، وہ اپنی انویسٹیگیشن کرے گا بھی، اس میں حقائق سامنے آئیں گے، ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام، اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی. لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا، سیاسی فائدہ اٹھایا گیا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی. جس طرح اس کو سیاسی طور پہ کیش کرایا گیا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی. اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اکتفا کیا، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیگیشن کا سامنا نہیں کروں گا. تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ پہ سوال تو اٹھیں گے. لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا، وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کا آدمی تھا. تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، میرے پاس حقائق نہیں. لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے اپنے بندے نے کی، فیصل باوڈا صاحب نے کی، جس میں انہوں نے ہوش اڑا دینے والے جو حقائق وہ قوم کے سامنے رکھے. تو بن گئی ہے کمیشن. آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا، اس کا آ جائے، جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس سے جو سوال ہوا، چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں، یہ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ میں نہیں آ سکتا پاکستان. یہ کوئی جواب ہے؟ سب دیکھیں، میرے پہ کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا، مجھے جھوٹی سزا ہو گئی، میں اور میرے والد تو وہ کاٹنے کے لیے آ گئے پاکستان. ہم تو لندن میں بھی رہ سکتے تھے تب، اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لندن سے واپس نہ آئیں، آپ یہیں رہیں. میری والدہ تو بیمار تھی، میرے پاس تو کوئی وجہ تھی یہاں رکنے کی. لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، سب سے پہلے آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ہیومن رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہیومن ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا ہے، میں اس کو کلیئر کروں. میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بھیج دیا کہ میں نہیں آ رہی، میری والدہ بیمار. آنا چاہیے، انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا چاہیے، اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ جمہوری حکومتوں کے دور میں ہی جلسے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، اور بطور ڈیموکریٹک اور بطور ایک پارٹی کی سینئر نائب صدر ہونے کے ناطے آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ جو پچھلے دھرنے تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ تھا، کوئی نہ کوئی فرد تھا یا افراد تھے، لیکن اس دھرنے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ادارہ ہے یا یہ ایک خود سے کوشش کی جا رہی ہے؟ ادارہ تو نہیں ہے، افراد ہو سکتے ہیں، کچھ ایک دو. اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو 2014 کا دھرنا تھا، اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے، وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا. وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے، کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پہ یقین ہے تو اس قسم کے ہتھکنڈے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے، سال پڑا ہوا ہے، آ جائیں میدان میں، دیکھ لیں گے دیکھیں بات چیت تو انہوں نے کس قسم کی بات چیت چل رہی ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا. اور وہ یہ تھا کہ رات کو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، دن کو ان کا گریبان پکڑتے ہیں جب ناکامی ہوتی ہے. جو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نا، جو بیساکھیاں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو نیپیز چینج کرنے والا گروپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب ان کو نہیں ملے. اور اسٹیبلشمنٹ نے پریشر میں آ کے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس کی کلیریفیکیشن، اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے. تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے،
میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2018 میں پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف صاحب کو نہیں ہٹا سکے، نہیں ہرا سکے. اینڈ میں تمہیں 5 دن ریزلٹس روک کے RTS بٹھانا پڑا. تو اسی لیے تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تمہارا پولیٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو، ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے. تو زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں گئے ہیں. کیا پاکستان کی جو فورس ہے سپریم کورٹ وہ نوٹس لے سکتی ہے عمران خان کو بن سکتا ان کو عدالت کرانا چاہیے؟ دیکھیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بات مطلب آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، دشمن آپ کو اپنا مہرا سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ نہ صرف سمجھ رہا نہیں، وہ بلکہ شادیانے بجا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی ان کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ عزائم، اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں، اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں، اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں. یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے، یہ پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں ان کو کہتی ہوں فورن فنڈڈ فتنہ. 2 دن پہلے ISL کا نام لیکن اس کا اور وہ آئے روز جس دن کے کرتے نہیں تو ان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بول. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لی کہ بھائی ہم تو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ خائف نظر آئے جو قیمتیں بڑھائی گئی، جو بوجھ ڈالا گیا، اس کو مشکل فیصلے کا گیا. اب جب سے ڈار صاحب واپس گئے ہیں، جس طریقے سے ڈالر نیچے آیا، تو کیا اب میاں صاحب کی کیا محسوسات ہیں اس حوالے سے؟ اور امید نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کرنے کی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ، کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو نہیں، ہر پولیٹیکل لیڈر کو، ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہیے، ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہیے، وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری، ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا، ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا. تو نواز شریف صاحب کا مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے. ان کی بات ہی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مت بڑھاؤ، ڈالر کو کنٹرول کرو، کیونکہ ڈالر سے انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے، ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرتی ہے. تو ان کا یہی تھا، ان کا ایک ہی، اور آج بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپیہ جو مستحکم ہوا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اس سے مہنگائی پہ فرق پڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی جو، اور میں نے یہ سنا ہے کہ، اور اس کا بہت سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لیا تھا، جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے اس کا انہوں نے بہت نوٹس لیا. مجھے اب بہت لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. ایک سیکنڈ جی اس مارچ کے پس وہ اپنی مرضی کے آدمی کی تعیناتی کے لیے پریشر ڈالتے ہیں. تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو کیا جو ہے خود کرے؟ دیکھیں پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے، پریشر پڑ نہیں رہا. اب 2000 بندوں سے کیا پریشر پڑے گا؟ اور بھلے میں تو ابھی بھی کہتی ہوں 2000 کی بجائے 20,000 بھی ہو تو کس چیز کا پریشر؟ کل کو کوئی اور 20,000 کا جتھا لے کے آ جائے گا اور ملک کے اہم جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی سن لیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ his time is over. Thank you. Last question. پارٹی نظر کرنے کے لیے بڑے پرواز کا مسلم لیگ نون کی صدر ہونا ضروری ہے. آپ کیا اگر آپ یہ ذمہ داری کی گئی تو سپورٹ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک آخری سوال ہے کہ اگر ابھی کہا گیا کہ عمران خان لوگ مار چھوڑ کے چلے گئے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک بڑا
ब्रेकिंग न्यूज भी आई, क्या मुस्लिम लीग नून के और आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं कि आप उसकी तस्दीक या तब्दील करती हैं, और अगर ऐवान सदर मुज़ाकरात का गढ़ बनता है तो उसमें मुस्लिम लीग नून बतौर जमात शिरकत करेगी? देखिए एक मिनट आपका सवाल बहुत जरूरी, और वो ये है, देखिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपने सामने ऐसा कोई मतलब आप जहर उगल रहे हो, जलसों में खड़े होके कंटेनर पे चढ़ के आप जहर उगल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की बात आपकी अपनी पार्टी आप खुद इसलिए करते हैं ताकि आपके जो लोग हैं उनको हौसला रहे कि भाई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज इससे सामने आ जाएगी, और वो अपने लोगों को, वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।